अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मेरा सफ़र है भोपाल के लिए। भोपाल से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है हरदा, जहाँ हमारे बड़े अज़ीज़ हमारे दोस्त हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक मदरसा चलाते हैं। तो उसी प्रोग्राम में आज शिरकत के लिए मुझे जाना है। तो आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे बस ऐसे समझ लें कि 1-2 घंटे के बाद आगरा से मेरी फ़्लाइट है, यानी आगरा पहुंचने के बाद, है ना। तो यहाँ से मैं निकलूँगा अभी थोड़ी देर में। बस आप लोगों का ये संडे एपिसोड देकर मेरी सफ़र की आसानी के लिए आप लोग दुआ करें। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद विहान ये पूछ रहे हैं, पहला सवाल, हम सुल्तानपुर से हैं और हमारी एज 16 साल है, यानी 16 साल है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे मैं एवरी टाइम दुरूद पाक और कुछ दुआएं हैं जो पढ़ते हैं, तो मेरी आदत पड़ गई है। तो जैसे हम वॉशरूम या फिर बाथरूम में जाते हैं तो दुरूद पाक और वो दुआएं मुंह से निकल जाती हैं, इसके लिए क्या करें? मुंह को बंद रखें। टॉयलेट बाथरूम जब जाएं तो मुंह को बंद रखें। ज़िक्र वगैरह टॉयलेट बाथरूम में नहीं करना चाहिए, लेकिन बेख्याली में कभी निकल जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। गुनाह उन चीज़ों पे होता है जिनको हम जानबूझकर करते हैं। बेख्याली में, है ना, या धोखे से कोई चीज़ हो जाती है तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, फेक लव स्टेटस, कैसे कैसे नाम आप लोग रखते हो। उन्होंने पूछा है मुफ्ती साहब, चारों इमामों के बारे में एक क्लिप बनाएं। चारों इमामों के बारे में इंशाल्लाह मैं एक डिटेल से क्लिप बनाऊंगा कि इन 4 ही इमाम को क्यों फॉलो करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ ले कि 4 इमाम बरहक हैं और हमें इस फितने के दौर में इन 4 इमाम को ही फॉलो करना चाहिए। 4 इमामों में से आप जिसको चाहो फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक को फॉलो करो, है ना। आजकल बहुत नए लोग जो है ना वो हिटलर बनते हैं अपने आप को। बड़े, कोई कहेगा मैं मुहद्दिस हूँ, कोई कहेगा मैं फ़क़ीह हूँ, है ना, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। इन 4 इमामों से ज़्यादा तो किसी को इल्म नहीं होगा ना। इसीलिए इंशाल्लाह मैं डिटेल में क्लिप बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि इन 4 इमामों में से किसी एक इमाम को ही हमें फॉलो करना चाहिए। वो 4 इमाम कौन कौन से हैं? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। चलिए, यूज़र पूछते हैं, मैं आफरी नाज मुफ्ती साहब, बंद घड़ी पहनने से क्या होता है, कोई परेशानी आती है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बंद घड़ी पहनने से परेशानी क्यों आएंगी? मैंने कितनी बार ये चीज़ बताई है कि परेशानी इंसान के ऊपर जो आती है वो इंसान के अपने आमाल की वजह से आती है। मेरी जो घड़ी है उसमें तो न जाने कितने दिन से सेल नहीं डलवा पाया हूँ मैं। कहीं जाना होता है तो बस सोचता हूँ कि चलो अब सेल पड़वा लूँगा आज, तो वो बंद ही चल रही है, बंद ही पड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन बंद घड़ी पहनना नहीं चाहिए। इससे आपके आलस का पता चलता है, यार ये कितना सुस्त आदमी है। तो मैं ले तो जाता हूँ लेकिन छुपा के करता हूँ, अच्छा नहीं लगता ना। बंद घड़ी हो, कोई टाइम पूछ ले तो हम मोबाइल निकाल के टाइम बता रहे हो, तो अच्छा नहीं है बंद घड़ी पहनना। बाकी पहन सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, शाजिया पूछती हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, मेरा एक सवाल है, मैं रमज़ान का रोज़ा छूटा हुआ रख रही हूँ, अब 10 मार्च तक रखूँगी, क्या अब रख सकते हैं? देखिए, रमज़ान का महीना शुरू होने से 3 दिन पहले तक, यानी 27 शाबान, है ना, शाबान चल रहा है, तो 27 शाबान तक हम रोज़े रखें। रमज़ान का महीना शुरू होने से 3 दिन पहले रोज़े रखना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि फिर मकरूह है। ताकि हम रमज़ान के लिए प्रिपेयर हों, ख़ुद को तैयार करें रमज़ान के महीने के लिए। तो 3 दिन पहले रखना छोड़ दें आप क़ज़ा रोज़े, फिर रमज़ान की तैयारी, खाएं पिएं फिट फाट हों 3 दिन पहले से, ताकि रमज़ान का महीना जब शुरू हो तो आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से फिट फाट हो, ठीक है। चलिए, शाह आयशा, क्या मच्छर मक्खी और कॉकरोच का टॉयलेट नापाक होता है? हमारे एरिए में आजकल बहुत मच्छर हो गए हैं, वो कपड़ों पर, घर के सामान पर टॉयलेट कर देते हैं। उनका टॉयलेट ऐसा नहीं होता कि कपड़ों पे लग जाए, है ना। तो जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, छिपकली, कभी कभी नाम जहन में नहीं आता है, छिपकली, चूहे चूहियाँ, तो इनकी ये मैग्नीटाइप करते हैं, है ना। तो मैग्नीटाइप करते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, जब कपड़े पे लगी नहीं तो कपड़ा नापाक कहाँ से होगा। तो हाँ, बाकी लिक्विड टाइप की अगर कोई टॉयलेट है जो कपड़े पर लगी है तो वो तो फिर आपको धोना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इनको भगाने की आप कोशिश करो
تو ایسی ٹوائلٹ جو کپڑے پہ چپک گئی ہے، جگہ پہ چپک گئی ہے، تو پھر اس کو صاف کرو آپ، تبھی وہ جگہ پاک ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کاکروچ وغیرہ، چوہے چوہیاں، ان کی ٹوائلٹ وغیرہ نارمل تو ویسے مہنگی ٹائپ ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی لیکوڈ ٹائپ ہو جائے جو کپڑے پہ لگ گئی، زمین پر لگ گئی، تو پھر صاف کرنا چاہیے، ٹھیک۔ چلیے، رابعہ وسیم، میرا بیٹا 8 سال کا ہے، ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت علاج کرانے کے بعد بھی بچے کا بستر پر پیشاب کرنا بند نہیں ہو رہا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا ہے نا، خوب کوششیں کر لیں، کوئی آرام نہیں مل رہا ہے۔ میری بہن ایسا ہو جاتا ہے، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل بھی نہیں بول رہا ہوں کہ آپ یہ اور کر لو، ڈاکٹرز نے، آپ اچھے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے ہے نا، اور ایک ہی ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ چلا کے دیکھیے، اور وہ کیا بولتے ہیں ہومیوپیتھک کا ٹریٹمنٹ ایک بار چلا کر دیکھیے۔ باقی کیا ہے کہ جن بچوں کا علاج کرانے کے بعد بھی بستر پر پیشاب کرنے کی عادت نہیں جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ سالوں میں ہی جاتی ہے پھر۔ جیسے مان لیجیے آپ کا بیٹا 8 سال کا ہے، تو وہ علاج بھی کرائیے آپ، اور بچے کو پریکٹس بھی کراتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیے، اللہ سے دعائیں بھی مانگیے۔ روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے بچے کی اس پرابلم سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے روزانہ آپ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ٹائم لگ جاتا ہے، علاج بھی کرائیں آپ، دعائیں بھی کریں، بچے کو پریکٹس بھی کرائیں، تو یہ ٹائم سے ہی ختم ہوگی یہ پرابلم ہے نا۔ ویسے تو ہوتا ہے کہ دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہو رہا ہے تو پریشان مت ہو، دھیرے دھیرے یہ چیز خود ختم ہو جائے گی۔ 8 سال کا ہو گیا، ہو سکتا ہے 9 سال میں ختم ہو جائے، 10 سال میں ہو جائے، لیکن ہو جائے گی، ٹھیک۔ اچھا، 9 سال میری شادی کے ہوئے پر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، مجھے نہیں پتا تھا، آپ کی ویڈیو دیکھ کر 4 ایئر سے اپنی زکوٰۃ کنٹینیو ادا کر رہی ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں، جزاکم اللہ، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول کرے۔ جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں اپنے 3 بچوں کو آپ کی طرح بنانے کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو مجھ سے بھی زیادہ، میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں، کہاں بس اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کرے، دنیا میں بھی قبول اور آخرت میں بھی۔ آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی محبتیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ولی کامل بنائے، عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، دین اور دنیا میں خوب بڑا آدمی بنائے، خوب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ بالکل میں دعا کروں گا، سبھی لوگ دعا کریں۔ مالک برانڈ، خیریت ہے بھائی، مائی نیم از یاسمین، آئی ایم فرام علی گڑھ، آئی ہیو اے کویسچن فار یو، کیا رمضان میں ترجمے سے قرآن پڑھنے کا ایکسٹرا ثواب ہی نارمل قرآن پڑھنے سے؟ اچھا، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ترجمے سے اگر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کہ نارمل جو ہم قرأت کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا یا دونوں کا برابر ہے؟ دونوں کا برابر کیسے ہو جائے گا؟ ایک آدمی صرف قرآن پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جو قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، تو ظاہر ہے جو قرآن کو، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے ہی نازل ہوا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو اسی لیے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، بلکہ بہت زیادہ ملے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ ترجمے سے پڑھیں، ہے نا۔ اور اس کے لیے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے تفسیر کی کلاسز ریکارڈ کروائی ہیں، بہت آسان الفاظ میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز، الحمدللہ ایک پارہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اے قاسمی، وہ ویڈیوز آپ کو بہت ہیلپ دیں گی۔ زینت خان پوچھ رہی ہیں، جو لوگ ڈبل میننگ کی باتیں کرتے ہیں، ایسا کرنے والے گنہگار ہوں گے؟ پلیز بتائیے۔ ڈبل میننگ کی باتیں اگر کسی کو نیچے دکھانے کے لیے کی جا رہی ہیں، ہے نا، اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جب کوئی آبجیکشن اٹھائے تو ہم بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا مطلب تو یہ ہے، تو ڈبل میننگ کی باتیں اگر کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، کسی کو نیچے دکھانے کے لیے، یا صرف بدتمیزی کے لیے، یا ہا ہلا کرنے کے لیے، سامنے والے کا دل دکھ رہا ہے، تو پھر ڈبل میننگ کی باتیں کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے نا۔ باقی ڈبل میننگ کی بات کرنے، جو باتیں کر رہا ہے اس کا انٹینشن ڈبل میننگ کی نہیں ہے، سامنے والے کو لگ رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اس سے وہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ڈبل میننگ کی جو باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں وہ اسی لیے کی جاتی ہیں، اسی لیے بچنا چاہیے، ڈبل میننگ کی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مس میریلی، مفتی صاحب میرا نام مریم خان ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میری بہن، میں بہت اچھا ہوں۔ آپ لوگوں کے سوالات ذرا جلدی لے رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سفر پہ نکلنا ہے۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، مفتی صاحب کیا مردے باتیں سن سکتے ہیں کہ مردوں کے اندر سننے کی طاقت ہوتی ہے؟ مردے باتیں نہیں سن سکتے، مردوں کی طاقت، بھائی روح نکل گئی نا، آپ کیا باڈی کے اندر بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ سوال نمبر 2، مفتی صاحب حال ہی میں میرے نیبر کے یہاں میلاد تھا۔ اچھا، تو میلاد تھا، یہ وہاں گئی میلاد کے اندر، سوال ان کا بڑا ہے۔ میلاد میں جا کے انہوں نے نماز کی فضیلت بیان کی، تو بیان کرتے کرتے انہوں نے بتایا کہ تہجد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، سنت ہے نا۔ تو کچھ خواتین نے وہاں یہ کہا کہ نہیں تہجد فرض ہے اور تم غلط بتا رہی ہو۔
تو یہ پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب میرا سوال لے لیجئے پلیز، اسکپ مت کریے، مجھے بتائیے کیا تہجد کی نماز فرض ہے؟ آپ نے جو عورتوں کو بتایا وہ بالکل صحیح بتایا، صرف 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی 5 نمازیں دن رات میں ایک مسلمان کے اوپر فرض ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ پیغمبروں پر فرض تھی، اس امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان عورتوں نے دلیل میں یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیں حرم کے اندر تہجد کی اذان ہوتی ہے، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ تہجد کی نماز فرض ہے، اور اگر فرض نہیں ہے تو وہاں حرم کے اندر خانہ کعبہ میں ہے نا، مکے کے اندر تہجد کی اذان کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ نے جو بتایا بالکل صحیح ہے، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ وہاں اذان کیوں ہوتی ہے، تو وہاں اذان اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی کہ بھائی جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں جلدی سے اٹھ جائیں، یعنی لوگوں کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہونے میں بہت کم ٹائم باقی رہ گیا، اسی لیے اٹھ جاؤ، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ لیں، سحری کر لیں، ہے نا، غسل کرنے والے غسل کر لیں، تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھ لیں، اس لیے ہوتی تھی۔ پھر بعد میں وہ اذان بند ہو گئی۔ تو ابھی بھی اگر مان لیجیے کسی محلے کے اندر بہت دین کا شوق ہے، بہت لوگ عبادت کرنے والے ہیں، تو تہجد کی اذان لوگوں کو جگانے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ تو مکے کے اندر جو تہجد کی اذان ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا جلدی جلدی تہجد پڑھ لیں، قرآن مجید کی جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیں، تہجد پڑھ لیں، کیونکہ اب جلدی ہی فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سحری کا اعلان ہوتا ہے نا، کیوں ہوتا ہے سحری کا اعلان؟ تاکہ روزے دار اٹھ کے سحری کر لیں۔ تو اسی طرح سے تہجد کی اذان ہوتی ہے تاکہ تہجد پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے ہے نا جلدی سے تیار ہو جائیں اور تہجد سے فری ہو جائیں، اور فجر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا، وہ خواتین کو غلط فہمی ہوگی، صحیح لوگوں کو علم نہیں ہوتا، کہیں سے کچھ سنتے ہیں وہی سمجھ لیتے ہیں۔ تو اچھا ہے آپ نے بتایا، اللہ آپ کی اس عمل کو قبول کرے۔ ذیشان خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ میرا سوال کیوں نہیں لیتے ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ کسی لاکٹ پر درود شریف اور آیت الکرسی لکھی ہوں، اس لاکٹ کو کالا کپڑا کر کے گلے میں پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ کالا کپڑا کر کے پہن سکتے ہیں، ہے نا، اور ٹوائلٹ میں لے جا سکتے ہیں کالا کپڑا کر کے، کیونکہ بند ہو گیا نا، وہ پیک ہو گیا، پہن سکتے ہیں، لیکن یہ لاکٹ واکٹ تعویذ واویز پہننا یہ اچھی چیز نہیں ہے نا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے کوئی لاکٹ پہنا، کوئی تعویذ پہنا، تو یہ تعویذ پہننا کوئی اچھی باتیں نہیں ہے۔ آیت الکرسی ہے، درود شریف ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ ایسے تو ہمارے گھر میں پورا قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہے، تو یہ چیزیں پڑھنے کے لیے، گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے تعویذ وغیرہ یہ گلے میں لٹکانا یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کے گلے میں لٹکا ہوا ہے تو وہ چونکہ پیک ہے نا، وہ کور ہے، تو لے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا نہیں لے جانا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، اس کو اتار کے جاؤ آپ، ٹھیک۔ اچھا نام سمجھ میں نہیں آ رہا، شفینہ خاتون، مفتی صاحب میرے کتنے سوالوں کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب دے دیے۔ میں شب رات میں فاتحہ کر کے بھوکے فقیر کو دیتی ہوں تو وہ لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، صرف پیسے لیتے ہیں، تو کیا کریں ہم لوگ؟ اس لیے فاتحہ کر کے ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ آپ، یہ جو فقیر ہمارے معاشرے کے ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، پیشہ ور مانگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بھوکے نہیں ہوتے، یہ تو پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو تو نوٹوں کی بھوک ہوتی ہے بس۔ تو آپ جب ان کو دو گی تو یہ بھوکے تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھینک دیں گے ادھر سے ادھر۔ تو آپ کھانے پر ہی فاتحہ کیوں لگا رہی ہو، اور کھانے کے ذریعے ہی ایصال ثواب کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے اسپتال میں، آپ پیسے جمع کر کے اس کو پیسے دے کے آؤ، دوا دلا دو، کسی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پہنا دو، غریبوں کے ہاں جن کے ہاں راشن نہیں ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، ان کے ہاں راشن پہنچواؤ، ایصال ثواب پہنچے گا۔ آپ یہی کیوں سمجھ رہے ہو کہ نہیں کھانے کی چیز پر فاتحہ لگا کر ہم کھائیں گے یا دوسروں کو کھلائیں گے؟ تو کھلانے ہی کیوں ہے بھائی؟ غریب آدمی کو کسی کو علاج چاہیے، آپ اس کو کھانے کو دے رہے ہو؟ ارے بھائی اسے علاج چاہیے، کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے، آپ اسے کھانے کو دے رہے ہو، کسی کو کپڑا چاہیے، آپ اسے کھانے کو دے رہے ہو۔ تو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ کھانا ہی کھانا ہے بس؟ ارے دوسرے بہت سارے راستے ہیں ایصال ثواب کے، تو یہ غلط طریقہ ہے آپ کا۔ غریبوں کو دو آپ، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ کر دو اس کو ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرو۔ چلیے
زیان فراز کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں تیسری بار کامنٹ کر رہی ہوں، پلیز جواب ضرور دیں گے۔ اگر کسی سے محبت ہو تو اس سے نکاح کے لیے رشتے کی نماز والا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں؟ جی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ایسے دعا مت کرو اللہ سے کہ اللہ وہ لڑکا مجھے پسند ہے، اس سے میری شادی ہو جائے، بلکہ دعا ایسے کرو کہ اے اللہ اگر وہ میرے حق میں اچھا ہو، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو مجھ سے کروڑوں اربوں انکاؤنٹیبل درجے بہتر مجھ سے میرے بارے میں جانتا ہے، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہو، اگر وہ میرا شوہر بننے میں بہتر ہو، میرے لیے اچھا ہو، تو اس سے میرا نکاح کرا دے، ورنہ کوئی اچھا رشتہ میرے لیے میسر فرما دے۔ اس طرح سے دعا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ سوال پوچھ رہے ہیں ویک اپ اسٹور، مفتی صاحب میرا نام ببلو ہے، یہ اسلامک نام نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ببلو ایک نارمل تفریح اور پیار والا نام ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ ایک یہ پیار والا نام ہو گیا آپ کا، ایک آپ کوئی اصلی نام رکھ لو اپنا۔ اگر کسی کے آس پاس مسجد نہیں ہے تو ہر ٹائم گھر پر نماز پڑھنا صحیح ہے، کہیں تو ہوگی 1 کلومیٹر دور 1.5 کلومیٹر دور مسجد میں جا کے نماز پڑھو، اور مان لیجیے پورے گاؤں میں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنواؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک مسجد نہیں بن پا رہی تب تک بدرجہ مجبوری گھر میں 4-6 لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر جماعت سے نماز پڑھو۔ نمبر 3، رمضان آ رہا ہے، تراویح کیسے پڑھیں مفتی صاحب؟ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو تراویح پڑھنے کا طریقہ AM قاسمی، وہ ویڈیو دیکھو آپ، ٹھیک ہے؟ اور میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو اس پر اپلوڈ کر دوں گا۔ فرزند علی کہہ رہے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جس کے اولاد نہ ہو وہ بارش کے پانی پر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر کے پیے، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ اس طرح کا کوئی عمل میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں پڑھا ہے۔ عاشق علی کہہ رہے ہیں آپ کا ہر سنڈے ایپیسوڈ بہت بہت اچھا لگتا ہے بھائی جان، اللہ آپ کو خوب قبول کرے ان دینی باتوں کے لیے، بہت بہت شکریہ میرے بھائی، جزاکم اللہ۔ یوزر پوچھتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی، مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، بہت سارے فرق ہیں، آپ پریکٹیکلی دلائل کے ساتھ ویڈیو دیکھیے، سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں عورت کی نماز AM قاسمی، تو آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گے، ان ویڈیو کو دیکھیں جس میں میں نے حدیثیں بھی بیان کی ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں کیا کیا فرق ہے، اور پریکٹیکلی بھی بتایا ہے کہ عورت کو نماز کیسے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ محمد معروف، سید کو زکوٰۃ دینا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور نے منع فرما دیا، بس بات ختم۔ تو کیوں کا تو جواب نہیں ہے، کیوں اسی لیے حرام ہے کیونکہ حضور نے منع فرمایا۔ تو مجھے امید ہے یہ سوالوں کے جواب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور رمضان شروع ہو جائے گا تو آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ اگلا سنڈے ایپیسوڈ جو ہوگا وہ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔